दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहली किस्म के लोग वो हैं जो मुश्किलात का इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं, कभी वालिदैन को, कभी हालात को, कभी किस्मत को। और दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो खामोशी से अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। सवाल ये है कि आप किन में शामिल हैं? क्या आप उन लोगों में शामिल हैं जो बहाने बनाते रहते हैं, या उनमें जो मुश्किल हालात को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं? एरिक थॉमस की किताब व्यू ऑफ यू हमें एक तलख मगर ताकतवर हकीकत याद दिलाती है। कोई और आपके ख्वाब पूरे नहीं करेगा, कोई और आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगा। ये आपकी जंग है, ये आपका ख्वाब है और ये आपका कर्ज है। आज की वीडियो में हम इस किताब के हर चैप्टर का एक एक करके जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हमारी ज़िंदगी को आम से गैर मामूली बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आप बेमुकाबला आप। एरिक थॉमस अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किसी खुशहाल माहौल से नहीं करते। गुर्बत, मुश्किलात और बेयकीनी इनके बचपन का हिस्सा थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो सिर्फ 16 साल की उम्र में घर छोड़कर सड़कों पर रहने लगे। कई दिन ऐसे गुजरे कि खाने को कुछ नहीं होता। रातें किसी दोस्त के बेसमेंट या किसी कोने में गुजारनी पड़ती। लेकिन इस सारे सफ़र में इन्हें एक बड़ी हकीकत समझ आई कि इनकी हालत के ज़िम्मेदार न वालिदैन थे, न माशरा और न हुकूमत। असल ज़िम्मेदार वो खुद थे। एरिक कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी नाकामी का बहाना दूसरों पर डाल देते हैं। कोई कहता है कि वालिदैन ने सहारा नहीं दिया, कोई माशरे को बुरा भला कहता है, कोई किस्मत को कोसता है। लेकिन सच ये है कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील खुद नहीं पकड़ते, तब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। अगर आप बार बार दूसरों को इल्ज़ाम देते रहेंगे तो आप हमेशा वहीं खड़े रहेंगे जहां आज हैं। सोचें, अगर एक तालिब इल्म फेल हो जाए और ये कहे कि मेरा उस्ताद अच्छा नहीं था, हालात मेरे साथ नहीं थे, तो क्या वो अगली बार कामयाब हो सकता है? नहीं। लेकिन वही तालिब इल्म अगर ये मान ले कि मैंने मेहनत नहीं की थी, मुझे अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाना होगा, तो वही सोच इसे कामयाबी के करीब ले जाती है। एरिक की अपनी ज़िंदगी इसी सोच की मिसाल है। जब तक वो दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहे, वो गलियों में ख्वार होते रहे। लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी मेरी जिम्मेदारी है, वो दिन इनके लिए एक नया आगाज़ साबित हुआ। एरिक हमें समझाते हैं कि सबसे बड़ी जंग आपके अंदर के आप से है। आपका पुराना आप वो है जो बहाने ढूंढता है, टाल मटोल करता है, दूसरों को इल्ज़ाम देता है। और आपका नया आप वो है जो अपनी जिम्मेदारी कबूल करता है, ख्वाब देखता है और इन ख्वाबों के लिए लड़ता है। असल जीत उस वक़्त शुरू होती है जब आप पुराने आप को शिकस्त देकर नए आप को ज़िंदा करते हैं। ये चैप्टर हमें पैगाम देता है, अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आईना देखें, दूसरों को इल्ज़ाम देना बंद करें। वालिदैन अपनी हद तक करते हैं, माशरा अपनी रविश पर है, लेकिन आपकी कामयाबी या नाकामी का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ आप करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के CEO हैं और आप ही को फ़ैसला करना है कि आप अपनी कंपनी यानी अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाते हैं या नाकाम छोड़ देते हैं। चैप्टर 2, आप कभी अकेले नहीं होते। आप कभी अकेले नहीं होते। आप सिर्फ तब अकेले होते हैं जब खुद को अकेला समझ लेते हैं। अक्सर इंसान ज़िंदगी के सफ़र में ये सोचने लगता है कि वो अकेला है, कोई इसकी मदद के लिए नहीं है, कोई इसके दुख को नहीं समझता। एरिक थॉमस अपनी कहानी सुनाते हैं कि जब वो घर छोड़कर बेघर ज़िंदगी गुजार रहे थे तो इन्हें भी यही लगता था कि दुनिया इनके खिलाफ है और वो बिल्कुल तन्हा हैं। लेकिन वक्त ने इन्हें एक बड़ा सबक दिया। इंसान असल में कभी तन्हा नहीं होता, वो सिर्फ अपनी सोच और जहन की दीवारों के पीछे कैद होकर खुद को अकेला समझने लगता है। एरिक बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला किया तो इन्हें लोगों की मदद मिलना शुरू हो गई। कुछ उस्ताज़ा ने इन पर यकीन किया, कुछ दोस्तों ने हाथ थामा और कुछ अजनबी ऐसे मिले
जिन्होंने छोटे छोटे अमल से हौसला दिया। ये सब तब मुमकिन हुआ जब एरिक ने अपने दिल के अंदर से ये जुमला निकाल दिया कि मैं अकेला हूँ। जैसे ही उन्होंने दूसरों को अपनी कहानी में शामिल किया, रास्ते खुलने लगे। ये बात एक सादा सी मिसाल से समझ आती है। फर्ज करें एक खिलाड़ी जिम में मेहनत कर रहा है। वो समझता है कि बस वही एक है जो पसीना बहा रहा है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि दूसरे लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, वो जान लेता है कि वो अकेला नहीं। इसी तरह जिंदगी के मैदान में हम सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बस हमें अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। एरिक थॉमस ये भी समझाते हैं कि तन्हाई अक्सर हमारे जहन का खेल है। जब हम मुश्किलात में होते हैं तो हम दूसरों से कट जाते हैं और सोचते हैं कि कोई हमें नहीं समझेगा, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो इन्हीं हालात से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। अगर आप हिम्मत करें और अपनी कहानी दूसरों के साथ बांटें तो आपको पता चलता है कि मदद, रहनुमाई और हिम्मत देने वाले लोग हमेशा मौजूद होते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि दुनिया में कोई शख्स अकेला आगे नहीं बढ़ता। हर कामयाब इंसान के पीछे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने किसी न किसी लम्हे में इसका हाथ थामा, चाहे वो एक उस्ताद हो, दोस्त हो, शरीके हयात हो और यहाँ तक कि एक अजनबी। असल काम ये है कि आप अपने दिल और जहन को इस सच्चाई के लिए खुला रखें कि मदद मौजूद है। आखिर में एरिक कहते हैं कि अगर आप बार बार खुद से कहते रहेंगे कि आप अकेले हैं तो आप वाकई अपने आप को अकेला कर लेंगे, लेकिन अगर आप मान लें कि आपके साथ खुदा की ताकत, लोगों का साथ और दुनिया की मेहरबानियां मौजूद हैं तो आप कभी तन्हाई का खौफ नहीं महसूस करेंगे। हकीकत ये है कि अकेलापन एक हकीकत नहीं बल्कि एक सोच है। चैप्टर 3, अपनी असल ताकत दरियाफ्त करें। हर इंसान के अंदर एक खास सलाहियत छुपी होती है, एक ऐसी कुव्वत जो इसे दूसरों से मुनफरिद बनाती है। एरिक थॉमस कहते हैं कि बदकिस्मती ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं लेकिन अपनी सुपर पावर को पहचान ही नहीं पाते। नतीजा ये निकलता है कि वो दूसरों की नकल करते रहते हैं, दूसरों के ख्वाब जीते हैं और अपनी असल काबिलियत को कभी दुनिया के सामने नहीं ला पाते। एरिक अपनी मिसाल देते हैं। वो स्कूल के दिनों में आम तालिब इल्म थे, पढ़ाई में कमज़ोर, बेघर होने के बाद हौसला टूटा हुआ था और ज़िंदगी बिखरी हुई थी। लेकिन एक दिन इन्हें एहसास हुआ कि वो बोलने की ताकत रखते हैं। जब भी वो किसी मजमा में अपनी बात रखते तो लोग मतवज्जा हो जाते, इनके लफ्ज़ दिलों को छू लेते। ये इनकी सुपर पावर थी जिसे वो नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे पहचाना, इनकी ज़िंदगी का रास्ता बदल गया। वो एक बेमकसद नौजवान से दुनिया के बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स में शामिल हो गए। यही पैगाम वो रीडर को देते हैं। अपनी ताकत ढूंढें क्योंकि वो आपके अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो सकता है लेकिन हिसाब किताब में वो हैरत अंगेज जहानत रखता हो। कोई दूसरों के मुकाबले में खेलों में बेहतरीन हो सकता है। कोई कहानी सुनाने का फ़न जानता है तो कोई दूसरे को जोड़ने और ताल्लुकात बनाने की सलाहियत रखता है। ये सब वो पोशीदा कुव्वतें हैं जो इंसान को आम से गैर मामूली बना देती हैं। एरिक समझाते हैं कि अपनी सुपर पावर को तलाश करने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला, ये देखें कि आपको क्या काम करते वक्त का एहसास नहीं रहता। दूसरा, ये देखें कि लोग किस चीज़ के लिए बार बार आपको याद करते हैं या मदद लेते हैं। तीसरा, ये देखें कि कौन सा काम आपको खुशी और तवानाई देता है, चाहे वो दूसरों को कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। मिसाल के तौर पर एक नौजवान हमेशा अपने दोस्तों की परेशानी सुनता है, इन्हें हल बताता है, लेकिन इसे लगता है कि ये आम सी बात है, लेकिन हकीकत में ये इसकी सुपर पावर है, दूसरों को समझने और रहनुमाई करने की सलाहियत। अगर वो इस सलाहियत को आगे बढ़ाए तो वो एक बेहतरीन कोच, काउंसलर या लीडर बन सकता है। एरिक ये भी कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी ताकत को इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो दूसरों से मुतासिर होकर अपनी मंजिल बदल लेते हैं। जैसे एक परिंदा अगर मछली बनने की कोशिश करेगा तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। असल ताकत ये है कि परिंदा अपनी उड़ान को पहचाने और आसमान को अपनी मंजिल बनाए। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कामयाबी उस वक्त शुरू होती है जब आप फैसला करते हैं कि मैं अपनी सलाहियत के साथ अपनी जंग लड़ूंगा, ना कि दूसरों की नकल करूंगा। दुनिया में हर शख्स का अलग अलग रंग है, एक अलग रास्ता, और वो रास्ता सिर्फ तब रोशन होता है जब आप अपनी सुपर पावर को तलाश करके इस दुनिया के सामने लाते हैं। एरिक कहते हैं
کہ دنیا کو آپ کی اصل طاقت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اپنی سپر پاور پہچان لی اور اس پر محنت کی تو نہ صرف آپ کی زندگی بدلے گی بلکہ آپ دوسروں کی زندگیوں پر بھی مثبت اثر ڈالیں گے۔ یاد رکھیں، آپ عام نہیں پیدا ہوئے، آپ کے اندر ایک خاص تحفہ ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیا آپ نے اپنی سپر پاور دریافت کر لی ہے یا ابھی بھی اسے چھپائے بیٹھے ہیں؟ چیپٹر 4، آپ کا وائی کیا ہے؟ جب آپ کو اپنا وائی مل جائے تو آپ اپنی طاقت اور اپنی زندگی کو اگلی سطح پر لے جا سکتے ہیں۔ اس چیپٹر میں ایرک تھامس ایک ایسا سوال اٹھاتے ہیں جو بظاہر سادہ لگتا ہے مگر حقیقت میں زندگی کی سمت متعین کرتا ہے۔ آپ سب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا وائی کیا ہے؟ انسان جب تک اپنی زندگی کا مقصد نہیں ڈھونڈتا، اس کی توانائی بکھری رہتی ہے۔ کبھی وہ کسی کے دباؤ میں کچھ کرتا ہے، کبھی وقتی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور کبھی حالات اسے کسی اور سمت کھینچ لے جاتے ہیں۔ لیکن جو لمحہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کے وجود کا ایک مقصد ہے، وہی لمحہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ایرک اپنی زندگی کی مثال دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ 9 عمری میں اسکول چھوڑ بیٹھے تھے تو ان کے پاس کوئی مقصد نہیں تھا، وہ بس دن گزار رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ جان لیا کہ ان کا وائی دوسروں کی زندگیوں کو متاثر کرنا ہے اور اپنی کہانی سے لوگوں کو امید دینا ہے، ان کی رفتار بدل گئی۔ اب وہ صبح سویرے اٹھتے، بھوکے رہ کر بھی محنت کرتے، کیونکہ ان کے پاس جینے کا ایک بڑا مقصد تھا۔ یہاں وہ ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں ایک کھلاڑی ورزش کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، جسم درد کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ جاری رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا وائی یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے میڈل جیتے۔ دوسرا کھلاڑی بھی ورزش کر رہا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ کوچ نے کہا۔ بتائیں کون زیادہ دیر تک محنت کرے گا؟ ظاہر ہے پہلا، کیونکہ اس کا وائی دل سے جڑا ہے۔ یہی بات ہماری زندگی پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جب تک ہمارا وائی کمزور یا ادار لیا ہو، مثلاً والدین نے کہا، معاشرے نے کہا، دوست کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں، تب تک ہماری محنت ادھوری رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہمارا وائی دل سے جڑ جاتا ہے، ہم اپنی حدوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایرک نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں کہ اپنا وائی تلاش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے سوال کریں، مجھے کون سی چیز اندر سے زندہ محسوس کراتی ہے؟ میں کن مشکلات کے باوجود یہ کام کرنا پسند کروں گا؟ اگر دنیا مجھے کچھ نہ دے تب بھی میں کیا کرتا رہوں گا؟ یہ سوالات انسان کو اس کی اصل سمت دکھاتے ہیں۔ ریئل لائف میں بھی یہی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر تھامس ایڈیسن نے ہزاروں بار ناکامی کے باوجود بلب ایجاد کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا وائی یہ تھا کہ وہ انسانیت کی زندگی کو آسان بنائے۔ ایرک اس چیپٹر میں کہتے ہیں کہ آپ کا وائی اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کو تھکن، ناکامی اور مشکلات کے باوجود اٹھنے پر مجبور کرے۔ اگر آپ کو راستے میں روکا جا رہا ہے لیکن آپ کا وائی اتنا بڑا ہے کہ رکنے نہیں دیتا، تبھی آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ آخر میں وہ پیغام دیتے ہیں، جب تک آپ کو اپنا وائی نہیں ملے گا، آپ کی زندگی میں رفتار نہیں آئے گی، لیکن ایک بار آپ کو وائی مل گیا تو پھر آپ کے لیے کوئی رکاوٹ بڑی نہیں ہوگی۔ چیپٹر 5، اپنے مقصد میں جیو۔ جب آپ اپنے تحفوں اور صلاحیتوں کو پہچان کر ان کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں تو یہی آپ کا مقصد ہے۔ ایرک تھامس اس چیپٹر میں ایک سوال اٹھاتے ہیں، صرف کیوں ڈھونڈ لینا کافی نہیں، بلکہ اب وقت ہے کہ آپ اس وائی یعنی کیوں کو لے کر اپنی زندگی میں قدم بڑھائیں، یعنی اپنے مقصد کے ساتھ جئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے۔ کچھ لوگ فطری طور پر بہترین مقرر ہوتے ہیں، کچھ کو لکھنے میں مہارت ملتی ہے، کچھ دوسروں کو سننے اور سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور کچھ کو مسائل حل کرنے کا ہنر ملتا ہے۔ لیکن اصل کامیابی تب شروع ہوتی ہے جب آپ ان تحفوں کو پہچان کر ان کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ایرک اپنی مثال دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں انہیں بولنے اور کہانی سنانے کا شوق تھا۔ وہ عام سے جملے بھی اتنی شدت اور جذبے کے ساتھ کہتے کہ لوگ متاثر ہو جاتے، لیکن ابتدا میں اپنی اس صلاحیت کو انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ لیکن جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ان کا تحفہ ہے، بولنا، حوصلہ دینا اور دوسروں کو اٹھانا، تبھی ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ آج وہ دنیا کے کامیاب ترین موٹیویشنل سپیکرز میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے تحفے کو اپنا مقصد بنا لیا۔ یہاں وہ ایک مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں ایک بیج ہے، اگر اسے زمین میں لگا کر پانی دیا جائے تو وہ درخت بن جائے گا، لیکن اگر وہی بیج کسی دراز میں بند رہے تو وہ کبھی پروان نہیں چڑھے گا۔ انسان بھی اسی طرح ہے۔
اس کے اندر تحفے ہیں، جب تک وہ تحفے عمل کی زمین میں نہیں اتریں گے وہ اپنی اصل صلاحیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایرک سمجھاتے ہیں کہ معاشرے میں زیادہ تر لوگ دوسروں کے مقصد کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی صرف اس لیے ڈاکٹر بن رہا ہے کہ خاندان چاہتا ہے، کوئی اس لیے نوکری کر رہا ہے کہ معاشرہ کہتا ہے، لیکن اندر سے وہ خوش نہیں ہے۔ اصل خوشی اور اصل کامیابی تب ملتی ہے جب آپ اپنے تحفوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وارن بفٹ دنیا کے بہترین سرمایہ کار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے انہیں اعداد و شمار اور پیسے کے بہاؤ کو سمجھنے کا شوق تھا، لیکن اگر وہ کسی اور شعبے میں جاتے تو شاید کامیاب نہ ہوتے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے تحفے کو پہچانا اور اسی کو زندگی کا مقصد بنایا، اس لیے وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایرک نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ مقصد تلاش کرنے کے لیے خود کو پرکھیں۔ کون سا کام کرتے وقت آپ وقت بھول جاتے ہیں؟ کس کام کے لیے لوگ آپ سے مدد مانگتے ہیں؟ کس کام کے دوران آپ کو تھکن کی بجائے خوشی اور توانائی محسوس ہوتی ہے؟ یہی وہ نشانیاں ہیں جو آپ کو آپ کا مقصد دکھاتی ہیں۔ ایرک یاد دلاتے ہیں کہ مقصد پر چلنے کا مطلب آسان راستہ نہیں ہے۔ مشکلات آئیں گی، لوگ آپ کو روکیں گے، کبھی وسائل کی کمی ہوگی، لیکن چونکہ آپ اپنے تحفوں کے ساتھ جینے لگتے ہیں، اس لیے آپ کے اندر کی توانائی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہی وہ ایندھن ہے جو آپ کو آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ چیپٹر 6 خود کو معجزے کے مقام پر رکھے۔ اس چیپٹر میں ایرک ایک اہم اور گہری حقیقت سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں معجزے یوں ہی نہیں ہوتے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کوئی غیر متوقع خوش نصیبی ہو جائے گی، کوئی بڑا موقع مل جائے گا یا قسمت اچانک بدل جائے گی، لیکن ایرک کہتے ہیں کہ معجزے تب ہوتے ہیں جب آپ خود کو ایسے مقام پر رکھتے ہیں جہاں معجزے ہونا ممکن ہو۔ وہ مثال دیتے ہیں، اگر ایک کسان بیج نہ بوئے تو بارش چاہے کتنی ہی برس جائے کھیت خالی رہیں گے، لیکن اگر کسان بیج بو چکا ہو، زمین تیار ہو اور پھر بارش برسے تو یہی بارش اس کے لیے معجزہ بن جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معجزے ہمیشہ اس وقت آتے ہیں جب انسان نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہو۔ ایرک اپنی زندگی کی مثال دیتے ہیں۔ جب وہ پڑھائی چھوڑ بیٹھے تھے اور سڑکوں پر وقت ضائع کر رہے تھے تب کوئی معجزہ نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، دن رات محنت شروع کی اور اپنی سمت درست کی، تبھی معجزے ہونا شروع ہوئے۔ انہیں ایسے استاد ملے جنہوں نے رہنمائی کی، ایسے لوگ ملے جنہوں نے سہارا دیا، لیکن یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ ایرک نے خود کو معجزے کے مقام پر رکھا ہوا تھا۔ ایرک سمجھاتے ہیں کہ معجزے کے مقام پر پہنچنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ محنت، بغیر محنت کے کوئی موقع پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان، یہ یقین رکھنا کہ اگر آپ نے بیج بو دیا ہے تو وقت آنے پر پھل ضرور ملے گا۔ استقامت، مشکلات آئیں گی لیکن ہار نہیں ماننی۔ وہ نوجوانوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑا موقع ملے، کوئی غیر معمولی کامیابی آپ کے دروازے پر دستک دے، تو پہلے خود کو اس قابل بنائیں کہ موقع آپ کو دیکھ کر کہے یہی وہ شخص ہے جسے یہ موقع ملنا چاہیے۔ ایرک یہ بھی کہتے ہیں کہ معجزے کے مقام پر جانے کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ معجزے وہاں نہیں ہوتے جہاں آپ سکون سے بیٹھے ہوں۔ معجزے وہاں ہوتے ہیں جہاں آپ خود کو آزما رہے ہوں، تھک جاتے ہوں، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارتے ہوں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں خدا معجزے بیچتا ہے، لیکن وہ انہیں ان جگہوں پر بیچتا ہے جہاں لوگ پہلے سے تیار بیٹھے ہوں۔ چیپٹر 7 ٹرپل تھریٹ بن جائیے۔ علم ہی نیا سرمایہ ہے، اور جو شخص تینوں پہلوؤں میں مضبوط ہوگا وہی دنیا میں آگے نکلتا ہے۔ ایرک تھامس اس چیپٹر میں ایک طاقتور اصول بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہنر کافی نہیں۔ آج کی دنیا میں آپ کو ٹرپل تھریٹ بننا ہوگا، یعنی آپ کا علم، آپ کی محنت اور آپ کا کردار، تینوں مل کر آپ کو ناقابل شکست بناتے ہیں۔ ایرک اپنی مثال دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ صرف جذباتی انداز میں تقریریں کرتے تھے تو لوگ متاثر ضرور ہوتے تھے، لیکن بڑے پلیٹ فارمز پر انہیں نہیں بلایا جاتا تھا کیونکہ ان کے پاس جذبہ تھا مگر علم اور حکمت عملی کی کمی تھی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کریں گے، ڈگری لیں گے، تحقیق کریں گے اور علم کو اپنی تقریروں کا حصہ بنائیں گے۔ یہی تبدیلی ان کے کیریئر کا اصل موڑ ثابت ہوئی۔ وہ 3 بنیادی ستون بیان کرتے ہیں۔ مہارت، آپ کو اپنے شعبے میں بہترین ہونا ہوگا۔ علم، صرف ہنر ہی کافی نہیں،
بلکہ گہرا علم بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ کی بات میں وزن ہو۔ کردار: آپ کی سچائی، ایمانداری اور اخلاقی اقدار ہی آپ کو پائیدار کامیابی عطا کرتی ہیں۔ یہ تینوں مل کر آپ کو ٹرپل تھریٹ بناتے ہیں۔ ایرک سمجھاتے ہیں کہ آج کی دنیا میں علم ہی اصل دولت ہے۔ پہلے زمانے میں زمین، سونا یا جائیداد سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی تھی، لیکن آج کے دور میں جس کے پاس علم ہے وہی سب سے آگے ہے۔ مثال کے طور پر بل گیٹس اور ایلن مسک، ان کے پاس ابتدا میں دولت نہیں تھی، لیکن علم اور مہارت نے انہیں ارب پتی بنا دیا۔ وہ نوجوانوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ صرف جذبے پر نہ چلے بلکہ اپنی تعلیم پر انویسٹ کریں، نئی مہارتیں سیکھیں، کتابیں پڑھیں، ایسے لوگوں سے رہنمائی حاصل کریں جو آپ سے آگے ہیں، کیونکہ آج کی دنیا میں صرف محنت کرنے والے کو نہیں بلکہ سمجھداری سے محنت کرنے والے اور علم رکھنے والوں کو انعام ملتا ہے۔ چیپٹر کے آخر میں وہ کہتے ہیں، اگر آپ صرف ایک پہلو میں اچھے ہیں تو آپ کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، لیکن اگر آپ ٹرپل تھریٹ بن گئے تو دنیا آپ کو روک نہیں سکے گی۔ چیپٹر 8، اچھے کو چھوڑ کر عظمت حاصل کیجیے۔ اچھے پر اکتفا نہ کیجیے، کیونکہ عظمت کے لیے قربانی دینا لازمی ہے۔ ایرک اس چیپٹر میں کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں اچھے پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ کبھی عظیم تک نہیں پہنچ پاتے۔ اچھی نوکری، آرام دہ گھر، معقول آمدنی، یہ سب بری چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر عظمت کی پیاس ہے تو آپ کو اچھے کو قربان کرنا ہوگا تاکہ آپ بہترین حاصل کر سکیں۔ ایرک اپنی زندگی کی مثال دیتے ہیں۔ جب وہ ایک عام موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر پہچانے جانے لگے، لوگ انہیں مدعو کرتے تھے، کانفرنسوں میں بلایا جاتا تھا، یہ سب اچھا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کی اصل منزل اس سے آگے ہے، انہیں دنیا کے بہترین مقررین میں شامل ہونا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مزید تعلیم حاصل کی، نیند کی قربانی دی، دن رات سفر کیا اور سہولت کو چھوڑ کر محنت کو ترجیح دی۔ انہوں نے وقتی اچھے لمحوں کو چھوڑ کر دائمی عظمت کے لیے جدوجہد کی۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں، ایک طالب علم اگر میٹرک کے بعد نوکری اختیار کر لے تو اپنے گھر کی فوری ضروریات پوری کر سکتا ہے، یہ اچھا ہے، لیکن اگر وہ تعلیم جاری رکھے، سالوں محنت کرے اور ڈاکٹر یا انجینئر بنے تو یہ عظیم ہے۔ فرق یہ ہے کہ عظمت صبر، استقامت اور قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ ایرک نوجوانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ اکثر اوقات اچھا ہمیں بہلا دیتا ہے، ایک چھوٹی کامیابی ملتے ہی ہم خوش ہو جاتے ہیں اور وہیں رک جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے خواب بڑے ہیں تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا۔ آپ کو وہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا جو وقتی طور پر اچھا ہے تاکہ آپ وہ پا سکیں جو ہمیشہ کے لیے عظیم ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کا خواب کاروبار ہے تو شاید آپ کو اچھی ملازمت چھوڑنی پڑے، اگر آپ کا خواب دنیا کے بہترین کھلاڑی بننا ہے تو شاید آپ کو دوستوں کی محفلیں چھوڑ کر گھنٹوں مشق کرنی پڑے، اگر آپ کا خواب علم حاصل کرنا ہے تو شاید آپ کو نیند، آرام یا تفریح کی قربانی دینی پڑے۔ چیپٹر کے آخر میں وہ کہتے ہیں، اچھے پر راضی نہ ہو، کیونکہ اچھا ہمیشہ عظمت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ چیپٹر 9، آپ ایک کاروبار ہیں۔ ہر انسان دراصل ایک کاروبار ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور ان پر محنت کرے۔ ایرک تھامس اس چیپٹر میں ایک انقلابی خیال پیش کرتے ہیں، آپ صرف ایک فرد نہیں بلکہ خود ایک بزنس ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ بزنس صرف وہی کرتے ہیں جن کے پاس دکانیں، کمپنیاں یا سرمایہ ہوتا ہے، لیکن ایرک یہ واضح کرتے ہیں کہ حقیقت میں ہر انسان کے اندر ایک کاروبار چھپا ہے، اور وہ کاروبار اس کا ہنر، اس کی عادات اور اس کی شخصیت ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایک کامیاب بزنس کے لیے 3 بنیادی عناصر ضروری ہیں: پروڈکٹ، بزنس کیا بیچ رہا ہے; مارکیٹنگ، لوگ اس بزنس کو کیسے جانیں گے; مینجمنٹ، یہ بزنس کیسے چلایا جا رہا ہے۔ اب ایرک اسے انسان کی زندگی سے جوڑتے ہیں۔ آپ کا پروڈکٹ آپ کی سکلز اور آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ کی مارکیٹنگ یہ ہے کہ آپ دنیا کو اپنا ٹیلنٹ کیسے دکھاتے ہیں، اور آپ کی مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح منظم کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی سکلز کو ڈیولپ نہیں کرتے تو آپ کا پروڈکٹ کمزور ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے تو آپ کی مارکیٹنگ ناکام ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی کو ڈسپلن کے ساتھ مینج نہیں کرتے تو آپ کا بزنس خسارے میں جا رہا ہے۔ ایرک اپنی زندگی کی مثال دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اسپیکر بننے کا فیصلہ کیا تو ان کے پاس کوئی بڑی کمپنی یا ٹیم نہیں تھی، صرف ایک ہنر تھا، بولنے کا۔
لیکن انہوں نے اس ہنر کو پروڈکٹ بنایا، پھر اپنی تقریریں ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر ڈالی۔ یہ ان کی مارکیٹنگ تھی اور آخر کار انہوں نے اپنی زندگی کو ایک بزنس کی طرح چلایا۔ روز کے ٹارگٹ، پلاننگ، محنت اور انویسٹمنٹ، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دنیا کے بڑے اسپیکرز میں شامل ہو گئے۔ یہاں وہ ایک عام مثال دیتے ہیں۔ ایک عام آدمی روز نوکری پر جاتا ہے، وقت پر آتا ہے اور وقت پر جاتا ہے، لیکن اگر وہی آدمی اپنی سکلز پر ایکسٹرا ٹائم لگائے، نئی چیزیں سیکھے اور اپنے آپ کو بہتر کرے تو وہ آہستہ آہستہ ایک بزنس کی طرح گرو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایرک یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ بزنس کی سب سے بڑی طاقت انویسٹمنٹ ہے۔ اگر ایک بزنس اپنے اوپر انویسٹ نہ کرے تو وہ ترقی نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے اوپر انویسٹ نہ کرے، علم حاصل نہ کرے، نئی سکلز نہ سیکھے اور اپنی صحت پر توجہ نہ دے تو وہ کبھی گرو نہیں کرتا۔ ایرک کہتے ہیں، یاد رکھیں، آپ کا وقت، آپ کی توانائی، آپ کی سکلز اور آپ کی ریپوٹیشن، یہ سب آپ کے بزنس کے اسیٹس ہیں۔ انہیں ضائع نہ کریں۔ اپنے آپ کو ایسے مینج کریں جیسے آپ دنیا کی سب سے قیمتی کمپنی کے CEO ہیں۔ چیپٹر 10، آپ اپنے آپ کے مقروض ہیں۔ کسی اور کا آپ پر قرض نہیں ہے، لیکن آپ خود کے مقروض ہیں۔ ایرک تھامس اس چیپٹر میں ایک حقیقت بیان کرتے ہیں۔ دنیا آپ کو کچھ دینے کی پابند نہیں ہے، نہ والدین، نہ استاد، نہ دوست، نہ معاشرہ۔ کوئی بھی آپ کے خواب پورے کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن ایک شخص ہے جو آپ کو سب کچھ دینے کا ذمہ دار ہے، اور وہ ہے آپ خود۔ زیادہ تر لوگ اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر میرے والدین امیر ہوتے تو میں کامیاب ہو جاتا، اگر ملک کے حالات بہتر ہوتے تو میں آگے بڑھ جاتا، اگر استاد اچھے ملتے تو میں زیادہ سیکھ لیتا۔ لیکن ایرک کہتے ہیں کہ یہ سوچ غلامانہ سوچ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایرک اپنی مثال دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسے محلے میں پیدا ہوئے جہاں جرائم، غربت اور نا امیدی عام تھی۔ اگر وہ چاہتے تو اپنی ساری زندگی دوسروں کو الزام دیتے گزار دیتے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خواب خود پورے کریں گے۔ کسی نے انہیں ڈگری لا کر نہیں دی، کسی نے انہیں مقرر بنا کر سٹیج پر نہیں چڑھایا۔ انہوں نے خود محنت کی، خود قربانیاں دی اور خود اپنی راہ بنائی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں خود اپنے آپ سے حساب لینا ہے۔ فرض کیجئے آپ کا موبائل بار بار بند ہو رہا ہے، تو کیا آپ دوسروں کو الزام دیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ خود اس کی بیٹری چارج کریں گے۔ زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ اگر توانائی ختم ہو رہی ہے، حالات مشکل ہو رہے ہیں، تو دوسروں کو الزام دینے کی بجائے اپنے آپ کو ریچارج کریں۔ ایرک نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو انتظار مت کیجیے کہ کوئی آئے اور آپ کو بچا لے۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جس پر آپ کا قرض ہے۔ آپ کو وہ زندگی جینی ہے جس کا آپ نے خواب دیکھا ہے، اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب آپ بہانے چھوڑ کر اپنے خوابوں کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا دوستو، اس بک میں یہی بتایا گیا ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا قرض وہ ہے جو آپ پر آپ کے اپنے خوابوں کا ہے۔ دنیا کچھ دینے کی پابند نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنی قسمت بدلنے کے لیے سب کچھ دینا ہوگا۔ بہانے ختم کرنے ہوں گے، دوسروں کو الزام دینا چھوڑنا ہوگا اور اپنی پوری طاقت لگانی ہوگی۔ یاد رکھیں، آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جو اپنی کامیابی کے ذمہ دار ہیں۔ آپ پر سب سے بڑا قرض یہ ہے کہ آپ اپنی بہترین زندگی جئیں۔ دوستو، اگر آپ کو اس بک کی سمری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔